शहजाद अकबर साहब और मैंने इसलिए आपके सामने हाज़िर हुए हैं कि कुछ जो एक दो दिनों से मामला चल रहा है शहबाज शरीफ साहब की बैरून मुल्क रवानगी के हवाले से, उसके ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशंस और कुछ गुफ्तगू जो है वो करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की या हमारी पार्टी की, शहजाद अकबर साहब की, मेरी, हमारी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है शरीफ फैमिली से। ना ही ये जो पैसे हैं कोई हमारे पैसे हैं कि जिसके लिए हम ये इक़दामात कर रहे हैं। मसला ये है कि जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड करप्शन पाकिस्तान में की गई, जिसमें दो अदवार शामिल हैं, 1988 से लेकर के 1999 तक और फिर 2008 से लेकर 2018 तक, इन 20 सालों में पाकिस्तान में दो ख़ानदानों ने हुकूमत की बारी बारी। ज़्यादा हिस्सा नवाज शरीफ साहब का और उनके ख़ानदान का रहा। इस दौर में क्या हुआ? इस दौर में अरबहा रुपया पाकिस्तान से चोरी किया गया, उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से पाकिस्तान से बाहर भेजा गया और उसके बाद वहाँ पर जायदादें खरीदी गईं। अब इसका एक हिस्सा है जो हमें मालूम है। नवाज शरीफ साहब के 4 अपार्टमेंट्स हैं मार्बल आर्च में, जहाँ वो खुद रहाइश पजीर हैं, उनके दोनों बेटे रहाइश पजीर हैं। और ये सिलसिला उस वक़्त ज़्यादा सामने आया जब हमने देखा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा टीवी पे आईं और उन्होंने कहा कि हमारी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। उसके कुछ अरसे बाद दोबारा मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, हमने बात नहीं की थी। एक जर्मन अखबार था सदित्से ज़ैटबर्ग, जिसमें दुनिया के जो बदनाम तरीन हुक्मरान हैं उनकी जायदादों की कहानी दी गई, जिसे हम पैनामा स्कैंडल के नाम से जानते हैं। इसमें बताया गया कि जहाँ पे दुनिया के और बेशुमार हुक्मरानों ने अपने अपने, और इसमें क्या कॉमन था? इसमें कॉमन ये था कि जो गरीब तरीन ममालिक हैं उनके हुक्मरान अमीर तरीन थे और उन्होंने अपने मुल्क से पैसा लेके ज़्यादातर अमीर मुल्कों में लगाया था। पाकिस्तान में से शरीफ फैमिली का नाम इस स्कैंडल में आया और हमें पता चला कि पाकिस्तान से अरबा रुपया बाहर ले जाया गया और उससे जायदादें खरीदी गईं। लिहाजा इस वक्त तक हमें मालूम है कि 4 अपार्टमेंट्स नवाज शरीफ साहब के मार्बल आर्च में हैं। एक अपार्टमेंट उन्होंने जो ख़रीदा उसकी एक ही की कीमत तकरीबन 45 मिलियन पाउंड थी, जो अभी आपने ब्रॉडशीट में भी देखी कि किस तरह से पेमेंट हुई। अब सवाल ये है कि ये जो अपार्टमेंट्स हैं जिनकी तकरीबन कीमत जो है वो बिलियन डॉलर के करीब है, और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि शरीफ फैमिली में बच्चा पैदा बाद में होता है और लंदन में उसका अपार्टमेंट पहले होता है, तो ये कैसे मुमकिन हो रहा? अगर पाकिस्तान में ये लड़ाई सिर्फ इमरान खान ने लड़नी है और बाकियों का मसला नहीं है तो फिर बाकियों का मसला नहीं है। लेकिन अगर ये हमें बहैसियत कौम लड़नी है और हम समझते हैं कि हमारा पैसा है, तो फिर पूरी कौम को इसमें अपना हिस्सा डालना है। और जब मैं पूरी कौम कह रहा हूं तो उसमें अदालतें भी शामिल हैं, उसमें हमारे प्रोसिक्यूशन के इदारे भी शामिल हैं। हमने एक सियासी जमात की हैसियत से अपना फ़र्ज़ अदा किया। हमने एक ऐसे वक्त में इमरान खान ने करप्शन के ख़िलाफ़ नैरेटिव बनाया, बयानिया बनाया, जब पाकिस्तान में करप्शन के ख़िलाफ़ बयानिया कोई था ही नहीं। ये माहौल शुरू हो गया था कि जी कोई बात नहीं है, खाता है तो लगाता भी तो है। उस माहौल में इमरान खान ने पाकिस्तान में करप्शन के ख़िलाफ़ अपना बयानिया बनाया और उसके ऊपर उन्हें वोट मिला। अब पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम में
ہمارے اختیارات لامحدود نہیں ہیں. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ لوگوں کو پکڑ کے اور کہا جائے کہ آپ اتنے اپنے پیسے واپس کریں گے تو ہی آپ ریلیز ہو سکیں گے. ہمارے ہاں ایک عدالتی نظام ہے, ہمارے ہاں ایک پروسیکیوشن کا نظام ہے. جب سے جسٹس جاوید اقبال صاحب نے اور موجودہ نیب کے سیٹ اپ نے اپنی جگہ سنبھالی ہے, میں ان کو اس بات کے اوپر یقیناً بہت ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں, مبارکباد دینا چاہتا ہوں. 400 ارب روپیہ انہوں نے مختلف جو ملزمان ہیں ان سے لے کر کے قومی خزانے میں جمع کرایا ہے. 400 ارب روپیہ, یہ نیب کی بہت ہی شاندار کارکردگی ہے. اسی طریقے سے ہمارے عدالتوں نے جس طریقے سے پیناما کیس کا فیصلہ کیا, جس طریقے سے ہماری عدالتوں نے بہت شاندار فیصلے کیے جس کے نتیجے میں پاکستان میں یہ تاثر بنا کہ عدالتی نظام جو ہے وہ کرپشن کے خلاف جنگ میں حصہ ہے, یہ انتہائی قابل تحسین بات ہے. لیکن کچھ معاملات میں آ کر کے لوگوں کی امیدیں ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی نظام تبدیل نہیں ہو سکا, اور حقیقت بھی یہ ہے ہم نے حکومت لی ہے, نظام کے خلاف ابھی ہماری جنگ جاری ہے. شہباز شریف صاحب کو جس طریقے سے باہر جانے کی اجازت ملی, یہ بھی ہمارے نظام کی بوسیدگی کا ایک اظہاریہ ہے کہ کس طریقے سے ایک ہی دن میں شہباز شریف صاحب کا کیس لگا, ایک ہی دن میں نوٹس ہوئے, ایک ہی دن میں ان کا بیان ہوا, اور ایک ہی دن میں نوٹس نہیں ہوئے, جو نوٹس ابھی جاری کر کے ہمیں نہیں بلایا گیا, صرف ابھی ابتدائی نوٹس جاری کیے گئے, اور اس کے بعد ان کو باہر جانے کی جو ہے وہ اجازت ملی. اس میں ہو سکتا ہے کہ ارجنسی کا کوئی معاملہ ہو, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے ابھی تک, ہمیں کیس اس طرح سے ہم نے اسٹڈی نہیں کیا, ہمیں ملا نہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد, جو کہ کہیں زیادہ بیمار ہیں شہباز شریف صاحب سے, اگر وہ پاکستان میں رہ کے اپنا علاج کروا رہی ہیں اور اس کے ساتھ کرونا کے محاذ پہ بھی ڈٹی ہوئی ہیں, تو کیا شہباز شریف صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنا علاج پاکستان میں کرائیں, جنہوں نے ایک طویل عرصہ پاکستان میں حکومت کی. اسی طریقے سے کیا ان کے بچوں نے جو بزنسز کیے ہیں, کیا ان کا فرض نہیں بنتا کہ وہ پاکستان آئیں اور عدالتوں کا سامنا کریں؟ اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو باہر جانے کی اجازت دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ان ہزاروں قیدیوں کے حقوق کو ایک طرف رکھ دیں, ہم ان کو بھول جائیں, پاکستان کے اندر جو کلاس سسٹم ہے اس کو ہم ایکنالج کر لیں, اور شہباز شریف صاحب کو ہم باہر جانے دیں, جبکہ باقی تمام قیدی جو ہیں ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جیل سے باہر بھی علاج کرا سکیں. یہاں پہ جس طریقے سے یہاں یہ باہر آئے ہیں اس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ بڑے لوگ اس جالے کو توڑ کے باہر نکل رہے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی مکھیاں اس جالے میں پھنستی اور دھنستی جا رہی ہیں. اس سے ہماری معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا, اس سے ہماری سوسائٹی کو شدید نقصان پہنچے گا, جہاں پہ عام آدمی یہ سمجھے گا کہ یہاں پہ بڑے لوگوں کے لیے اور قانون ہے اور چھوٹے لوگوں کے لیے اور قانون ہے. ہمیں عدالتی فیصلوں کا بہت احترام ہے, اور ہم نے اب تک تمام عدالتی فیصلوں کو مکمل طور پر عمل درآمد کیا ہے, لیکن اس فیصلے کے حوالے سے ہمارے تمام قانونی آپشنز موجود ہیں, اور یہ جو اپیلیں جس کی ابھی شہزاد آپ کو پوری ڈیٹیل بھی دیں گے کہ کس طریقے سے اس کے جو قانونی معاملات ہیں ان کو کیسے آگے لے کر کے جانا ہے, وہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنی اپیل کا قانونی حق جو ہے وہ استعمال کریں. سوال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی کیسے گارنٹی قبول کی جائے جبکہ وہ ایک دوسرے مفرور کی گارنٹی کو پورا نہیں کر سکے. جب وہ نواز شریف کی گارنٹی دے رہے تھے تو اس وقت ہمیں تو امید یہ تھی کہ نیب اور کورٹ انہیں بلا کے یہ پوچھے گا کہ آپ نے تو نواز شریف کی گارنٹی دی تھی, وہ واپس لے کے ان کو آپ نے آنا تھا, وہ کہاں گئے؟ چائے جائے کا
کہ شہباز شریف ہی کو موقع دے دیا جائے کہ وہ ملک سے فرار ہو جائیں. اور اب تو یہ بیانیہ صرف حکومت کا نہیں ہے، خود اپوزیشن میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آصف زرداری صاحب نے مریم بی بی کو یہ کہا تھا کہ پہلے اگر آپ تحریک چلانا چاہتے ہیں تو نواز شریف صاحب کو وطن واپس لائیں. خود اپوزیشن بھی یہ سمجھتی ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ مفرور ہے. اس سے پہلے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میری کمر میں درد ہے اور وہ لندن گئے، اور پھر آپ نے اور ہم نے دیکھا ان کی جو ویڈیوز آئیں وہ تو سڑکوں پہ دوڑتے پھر رہے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا. اب اس کیس کی جو اہمیت ہے اور اس کی جو لیگل اور ٹیکنیکل اہمیت ہے اس کے اوپر میں ریکویسٹ کروں گا شہزاد اکبر صاحب سے کہ وہ اس کے اوپر تفصیل سے روشنی ڈالیں. ہمارا موقف بڑا واضح ہے، ہم کہتے ہیں کہ قانون جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے نواز شریف فیملی کے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی، اور چھوٹے چوروں کو بھی جو حقوق وہی ملنے چاہیے جو اس طرح کے بڑے چوروں کو حقوق حاصل ہیں. نظام کے خلاف ہماری جدوجہد جاری رہے گی، اور اس طرح میں نے عرض کیا یہ جدوجہد صرف عمران خان کی نہیں ہے، ہمارے پورے معاشرے کی ہے، اور ہر ادارے کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. شہزاد جی السلام علیکم. دو چیز بات کرنا چاہتا ہوں اور کچھ اس میں کلیریفیکیشن بھی ضروری ہے. ویسے تو اس طرح کے عدالتی حکم جتنے بھی ہوتے ہیں ان کا معاملہ عدالت میں ہی اس کو چیلنج کیا جانا ہے، اور اس کا ایک پروسیس بھی ہے، بیکاز وہ لاسٹ ورکنگ ڈے پہ تھا، اور اب نیکسٹ ورکنگ ڈے پہ جو بھی حکومتی قانونی لایا عمل ہوگا وہ فورس میں آئے گا. لیکن آج آپ لوگوں سے بات کرنا اور ان تمام چیزوں کے اوپر روشنی ڈالنے کی سب سے بنیادی وجہ، اور یہ میں بالکل شروع میں کہنا چاہتا ہوں، اس کی بنیادی وجہ ہمارے اپوزیشن میں جو مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ ہیں جو کل سے 2-4 دنوں سے اور اگلے آنے والے دنوں کی بھی میں آپ کو پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ انہوں نے بار بار یہ چیزیں دہرانی ہیں، اور جس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عدالت کو مس لیڈ کرتے ہیں وہ عوام کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، کر رہے ہیں اور کریں گے. اس لیے یہ جو کچھ چیزیں فیکچول آپ کے سامنے رکھنا، اور اس میں ذرا برابر بھی میرا اوپینین شامل نہیں ہے، وہ بڑا ضروری ہے. سب سے پہلے آ جاتے ہیں جو شہباز شریف کے صاحب کے باہر جانے کا معاملہ ہے. اس کی جو سیاق و سباق اور ساری بیک گراؤنڈ کی تو آپ کو فواد صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کر دی ہے. اب ایک ہی دن میں جب وہ فیصلہ آیا تو اس وقت جب کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عدالت کو پراپرلی اسسٹ نہیں کیا. چاہے آپ پٹیشنر ہوں یا رسپونڈنٹ ہوں، دونوں طرف کے وکلاء کے اوپر اور ہر پٹیشنر کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ عدالت کو صحیح فیکٹس بتائیں اور ان کو صحیح طرح سے اسسٹ کریں. اب جو اس وقت حکم لے کے یہ صبح سویرے پہنچے تھے وہ بلیک لسٹ سے متعلقہ ایک حکم تھا، اور میں آپ کو وہ اس حکم کا جو آپریٹو پیرا ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اس میں لکھا ہے کیپنگ ان ویو دا پاسٹ کنڈکٹ اینڈ ٹریول ہسٹری دا فیکٹ دیٹ نیم آف دا پٹیشنر از ناٹ ان دی ایگزٹ کنٹرول لسٹ ایٹ دا مومنٹ دا نیم آف پٹیشنر ان بلیک لسٹ if already placed will not stop the petitioner from one time visit to UK. آگے ڈیٹ لکھی ہوئی ہے. اب عرض یہ ہے کہ جو عدالتی حکم ہے وہ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں تو بلیک لسٹ کا ہے. مختلف تحقیقاتی اداروں نے مختلف کیسز کے اندر ان کا نام PNIL ایک لسٹ ہے جو کل ان کی میں حیرت ہوتی ہے کہ ذاتی ملازموں کو وکیل کے طور پہ پیش کر دیتے ہیں. وہ ایک عطا تارڑ صاحب ہیں جو ان کے PSO تھے، وہاں سے اٹھ کے اب اپنے آپ کو کہتے ہیں میں وکیل ہوں. پتہ نہیں مجھے تو کیسے وہ وکیل ہیں. انہوں نے کل PNIL کا ایک نیا پتہ نہیں نام بتایا تھا، پرسن ناٹ ان دا لسٹ. میں اس پہ بڑا حیران ہو رہا تھا کہ اگر یہ لیگل اسسٹنس مل رہی ہے تو فواد چودھری صاحب سے بھی میں نے کہا، اٹارنی جنرل کو کہا کہ لیگل ایڈ ہم نے شروع کیا تھا تو شہباز شریف صاحب کو کوئی بہتر لیگل ایڈ کے وکلا دے دیں. یہ پرسنل ناٹ ان دا لسٹ نہیں ہے، یہ پروویژنل نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ ہے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس کے اوپر بھی ڈیلیبریشنز ہو چکی ہیں، اس کی باقاعدہ SOPs بنی ہوئی ہیں. تو یہ وہ لسٹ ہے. ان کا جو ECL میں نام ڈالنا، چونکہ یہ پہلے جیل میں تھے تو اور پرانے کیسز میں جب ان کا ECL کے اوپر نام تھا تو اس سے نکالا جا چکا تھا عدالتی حکم سے. نئی ریکویسٹ جو ہے وہ ان پروسیس ہے. لاسٹ ورکنگ ڈے کے اوپر جب یہ آرڈر آیا تو وہ بلیک لسٹ سے متعلقہ تھا. اب یہ چونکہ اس کے اندر جو ایشوز ریز ہوئے ہیں، جو کچھ کلیریفیکیشنز ہیں، اس کو لے کے حکومت اس کی اپیل کرے گی اس آرڈر کے خلاف، اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا ہے، کہ نیکسٹ اس میں اسٹیپ کیا ہونا ہے. اب دوسرا اس کے اندر جو
جانے کا تو معاملہ مجھے نہیں سمجھ آتی، کیونکہ عدالت کے سامنے اب حکومت بھی اپنا موقف لے کے جائے گی، اور جو تحقیقاتی ادارے جن کو یہ مطلوب ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ فیکٹ جو فواد نے ذکر کیا کہ یہ آلریڈی مفرور ہیں، اور کل سے ایک بڑی بات کی جا رہی ہے کہ جیسے عدالتی حکام کی کوئی حکم کی حکومت کو کوئی عزت نہیں ہے۔ یہ بات وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے سو کالڈ لیڈر کے اوپر پروکلمیشن ایشو ہوئی ہے، اشتہاری مفرور ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فوری طور پہ ملک میں واپس ان کو لایا جائے۔ اور ہر قانون کو جاننے ماننے والے شخص کے لیے ضروری ہوتا ہے، پروکلمیشن کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جب کسی کو اشتہاری ملزم قرار دیتے ہیں تو ہر شہری کے اوپر لازم ہے کہ جس کو جہاں ملے اس کی اطلاع دے یا اس کو پکڑ کے حوالہ پولیس کرے تاکہ اس کے مقدمات آگے چل سکے۔ تو یہ لوگ آج کہتے ہیں جی کہ عدالتوں کے حکم ہیں، تو سب سے پہلے ان کو اس حکم کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ جو یہ کل سے جو لاہور ہائی کورٹ کا شہباز شریف صاحب کی بیل کے اوپر ڈیٹیل آرڈر آیا ہے، اس ڈیٹیل آرڈر کو لے کے جو مسلم لیگ نون کے مختلف رہنما ہیں انہوں نے کل بھی اس پہ بات چیت کی اور آج بھی کریں گے، اگلے 4 دن بھی کرتے رہیں گے۔ اس آرڈر کی ڈیٹیل آرڈر کی کچھ کلیریفیکیشن اور اس کے آرڈر کے بعد جو باتیں کی گئی ہیں وہ کچھ وضاحت کرنا بڑا ضروری ہے۔ ایک بات یہ کی جاتی ہے، پہلے میں جنرل بات کر دیتا ہوں پھر میں آرڈر کے اندر آ جاتا ہوں تاکہ اس آرڈر کو سمجھ بھی لیا جائے کہ بیل کا آرڈر کہتا کیا ہے اور بیل کا آرڈر کا امپیکٹ کیا ہے۔ پہلے تو یہ بات کہتے ہیں کہ جی شہزاد اکبر صاحب بڑے کاغذ لہراتے تھے پی آئی ڈی میں، تو وہ کدھر ہیں وہ ثبوت؟ عدالت میں تو وہ ثبوت نہیں ہیں۔ میں صرف آپ لوگوں کے لیے آج یہ 55 والیومز لے کے آیا ہوں۔ 54 والیومز کا اس کے اندر ایویڈنس ہے، فرسٹ والیوم اس کا ریفرنس اور انویسٹیگیشن رپورٹ ہے، یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ لاہور میں یہ ایویڈنس ہے جس میں سے آئی تھنک اس وقت 12 یا 13 گواہ ہو چکے ہیں اور عید کے فوراً بعد ٹرائل آگے چلے گا، اور 100 کے زائد اس کے اندر گواہ ہیں، کیونکہ اس کیس کے اندر کافی زیادہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے جو سارے کا سارا پروڈیوس ہونا ہے عدالت میں۔ تو سب سے پہلے یہ جو قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا ہے کہ کہاں ہے وہ ثبوت، تو یہ جناب عالی یہ ہیں وہ آپ کے ذرائع جو آپ تو بتانے سے قاصر ہیں، لیکن یہ سارے کا سارا ڈاکومنٹری ایویڈنس اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس کو میں نے بیٹھ کے نہیں بنایا، نیب کے کسی افسر نے بیٹھ کے نہیں بنایا، ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، ٹرانزیکشنز ہیں، بینکنگ ڈیٹیل۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں یہ والیومز ختم نہیں ہوتے، ایس جی ایس اور کوٹیکنا کا کیس آج تک ختم نہیں ہو سکا ہے، آج بھی براڈ شیٹ کمیشن کے اندر سے وہ لاش پھر نکل آئی ہے۔ اسی طرح سے یہ چاہے جو مرضی کر لیں، جس جگہ مرضی جا کے ٹکریں ماریں، یہ ایویڈنس ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے۔ تو ان کی سہولت کے لیے میں بتا دوں جی کہ یہ آپ کے سامنے ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے جو عدالت میں داخل ہو چکا ہے ریفرنس کے ساتھ۔ بیل آرڈر جو ڈیٹیل آیا ہے ریزننگ کے ساتھ، اس کے دیکھیے پہلے یہ بیل کی جب اپلیکیشن گئی تو بیل اپلیکیشن کے اوپر سپلٹ ججمنٹ آئی، ایک جج صاحب کا خیال تھا کہ بیل بنتی ہے اور ایک جج صاحب کا خیال تھا بیل نہیں بنتی، ان دونوں نے اپنی ریزننگ دی۔ اس کے بعد یہ معاملہ گیا 3 ججز کے پاس لاہور ہائی کورٹ کے، ان 3 ججز نے اپنا ڈیٹیل آرڈر جاری کیا ہے، اور اس ڈیٹیل آرڈر کے مطابق انہوں نے، میں اگر آپ کو مختصراً بتا دوں کہ 3 گراؤنڈز فارمولیٹ کیے۔ اچھا، یہ 3 گراؤنڈز فارمولیٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک عرض کرنا چاہتا ہوں بیل آرڈرز کے لیے، اور یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 ممبرز بینچ کا ایک فیصلہ ہے بیل کے اوپر کہ بیل آرڈر میں کیا بات ہو سکتی ہے اور کیا بات نہیں ہو سکتی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ جو فیصلہ ہے وہ جو پرنسپلز ہیں انصاف کے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ ہے پی ایل ڈی 2019 سپریم کورٹ 445، یہ اس کی سائٹیشن ہے، یہ نواز شریف صاحب کے کیس کے اندر ہی جاری ہوا تھا۔ اس کے اندر بیل کے جب فیصلہ لکھا جاتا ہے ڈیٹیل، تو ایک پرنسپل لے ڈاؤن ہے جو آلریڈی ایگزسٹنگ ہے۔ اس فیصلے میں یہ ری ایٹریٹ ہوا، یعنی کہ دوبارہ سے سپریم کورٹ نے یاد دلایا تمام کورٹس کو کہ جب آپ نے بیل کا آرڈر لکھنا ہے تو اس کا پرنسپل آپ کے سامنے کیا ہونا چاہیے۔ میں صرف 2 چیزیں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک انہوں نے، اور یہ نیب کے ہی کیس کا ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ جو ججمنٹس ہیں ہائی کورٹ کی، Court deprecated the practice of writing lengthy judgments in bail matters and observed that instead of adhering to the guidelines issued
and recommendations made by the Supreme Court in case of Muhammad Shakil versus the state regarding shorter format of the order to be passed in matters in bail. High Court impugned judgment relating to bail upon suspension of sentence spanned over 41 pages. اور اگلا پرنسپل انہوں نے لیٹ ڈاؤن کیا کہ وائل ڈیسائڈنگ سچ این اپلیکیشن میرٹس آف دا کیس ور ناٹ ٹو بی ایڈورٹیڈ اور کمنٹڈ اپون ان اینی ڈیٹیل، کہ جب آپ بیل کا فیصلہ لکھتے ہیں تو کیس کی ایویڈنس کے اوپر، چونکہ آپ بیل کا فیصلہ لکھ رہے ہیں، ایویڈنس کے اوپر چاہے اس کے حق میں ہو یا اس کے خلاف ہو، آپ کامنٹ نہیں کر سکتے، بیکاز وہ اپلیکیبل نہیں ہوتی، وہ پریجوڈیشل ہو جاتی ہے یا پروسیکیوشن کے کیس کے خلاف یا ڈیفینس کے کیس کے خلاف، دونوں صورتوں میں آپ نہیں کرنا. اور یہ ایک لیڈ ڈاؤن پرنسپل ہے، گائیڈ لائن ہے بیل آرڈرز کا کیا. اور یہ چونکہ 41 صفوں کا ایک بیل آرڈر لکھا گیا تھا، اس کو ڈٹر کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے یہ گائیڈ لائنز دی. یہ آرڈر بھی 40 صفوں کا ہے، which is again a challengeable. This is a ground for appeal. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پہلی گراؤنڈ اس آرڈر کے لیے یہ گراؤنڈ ہے. اس کے بعد اب بیل آرڈر پہ آ جائیے تو بیل آرڈر کے اندر 3 چیزوں پہ انہوں نے ان کو پوائنٹس کیے کہ جی چونکہ یہ ایک ریفری بینچ تھا جس کے پاس میٹر آیا، 3 انہوں نے کہا ہم نے کوشچنز فریم کیے. پہلا یہ تھا کہ کیا فیکٹس اور میرٹس کے اوپر بیل ہو سکتی ہے. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ کیا میڈیکل گراؤنڈ اس کیس میں ہے جس پہ بیل ہو سکتی ہے. اور تیسرا گراؤنڈ تھا ڈیلے ان ٹرائل، کیا اس کے اوپر بیل ہو سکتی ہے. اس کے اوپر اس ہائی کورٹ کے جو ڈیٹیل فیصلے کے اندر انہوں نے بی اور سی جو پوائنٹ ہے، یعنی کہ میڈیکل گراؤنڈ اور ڈیلے ان ٹرائل جو ہے، یعنی کہ ٹرائل کی طوالت ہے، اس کے اوپر اسجد گرال صاحب کے فیصلے سے ایگری کیا تینوں ججز نے. یعنی کہ 4 ججز نے یہ کہہ دیا کہ نہ ہی اس کیس میں کوئی میڈیکل گراؤنڈ ہے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ اس کیس میں نہ ہی کوئی میڈیکل گراؤنڈ ہے اور نہ ہی مقدمے کی جو طوالت ہے اس کی وجہ سے بیل ہونی چاہیے. اب یہاں 2 سوال پیدا ہوتے ہیں جو کہ آف کورس اپروپریٹ فورم ہے، اس میں اپیل ہونی چاہیے اور وہ اپیل کریں. پہلا یہ ہے کہ اگر میڈیکل گراؤنڈ نہیں ہے تو جو اب شہباز شریف کو انہوں نے سہولت لینے کی کوشش کی میڈیکل گراؤنڈ میں پاکستان سے باہر جانے کی، اور میڈیکل گراؤنڈ اور میڈیکل چیک اپ کے لیے ان کو اجازت دی گئی، تو یہ 2 فیصلوں میں کانٹراڈکشن آ گیا. اس لیے اس فیصلے میں اپیل ہونی چاہیے. اور وہ 4 ججز نے کہا کہ میڈیکل گراؤنڈ نہیں ہے. اب سنگل جج بینچ کہہ رہا ہے کہ یہ جا سکتے ہیں میڈیکل کے لیے. تو یہ کلیئر کانٹراڈکشن ہے، سیم اکیوزڈ اینڈ سیم سملر میٹر. تو دس از اے فرسٹ اینڈ ویری فیئر گراؤنڈ فار اپیل جس کو لے کے آگے جانا پڑے گا. دوسرا یہ کہا گیا کہ مقدمے میں طوالت کی وجہ سے بیل نہیں ہو سکتی. اچھا، چونکہ اس میں ہم اپیل کی بات کر رہے ہیں تو اپیل کے لیے یہ بھی گراؤنڈ بڑا ویلڈ ہے، کیونکہ اسی کیس میں جو دوسرے کو اکیوزڈ ہیں حمزہ شہباز، ان کو ہارڈ شپ اور مقدمے کی طوالت کی وجہ سے بیل دی گئی. سو یہ ایک اور کانٹراڈکشن ہے جس کے اوپر اپیل بنتی ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اس کیس کے اندر انہوں نے، اور جب باہر چلے جائیں گے تو اور یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب اگر یہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو ایبسنس میں کسی اکیوز کے خلاف ٹرائل پروسیڈ نہیں کر سکتا. یہ باہر چلے جائیں گے تو باقی جو اس کیس کے اندر 14 ملزمان ہیں ان کا حق بھی مارا جاتا ہے کیونکہ ان کا مقدمہ چل نہیں سکے گا. سو یہ ایک اور کنسیڈریشن ہے جو اس کیس میں سامنے ہونی چاہیے تھی، اور چونکہ ان لوگوں نے عدالت کو باقاعدہ اسسٹ نہیں کیا تو وہ اس میں ایک اپیلیبل گراؤنڈ بنتا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اس کے فیکچول چیزوں کے اوپر. فیکٹ ہم سمجھتے ہیں، اور یہ چیز انہوں نے بار بار کہی، آج کچھ اخباروں نے ہیڈ لائنز بھی لگائی ہوئی تھی کہ جی کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے. دیکھیے، کرپشن نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے سیکشن جو آرڈیننس ہے 99 کا، اس کے سیکشن 9 کے تحت 12 اس کی تقریباً میرے خیال میں شکیں ہیں جس کے تحت کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز کا لفظ لکھا گیا ہے کہ یہ 12 ایسے اوفینسز ہیں جن میں سے ایک بھی کمٹ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز ہوئی. اس میں سے ایک اوفینس ہے 9A5 کا جو ہے ایسٹ بیونڈ مینز. ایسٹ بیونڈ مینز کسی پرائیویٹ آدمی کے اوپر نہیں ہو سکتا. نیب کا آپ صحافی ہیں، آپ کے اوپر نہیں ہو سکتا. کوئی دکاندار ہے اس کے اوپر نہیں ہو سکتا. کوئی فیکٹری اونر ہے اس کے اوپر نہیں ہو سکتا. یہ صرف اور صرف پبلک آفس ہولڈر کے اوپر ہو سکتا ہے.
اور اس کی وجہ ہے کیونکہ اسی قانون کے اندر پریزمپشن کا ایک سیکشن ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر پبلک آفس ہولڈر کے جو اثاثے ہیں اس کی آمدن سے زائد ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کرپشن کی ہے۔ اب یہ دوسری چیز سمجھنا ضروری ہے کہ یہ قانون صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں اس طرح کے قوانین پائے جاتے ہیں۔ میں آپ کو برطانیہ کی مثال دے دیتا ہوں۔ ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر عام آدمی کے اوپر نہیں ہو سکتا، پیپ کے اوپر ہو سکتا ہے۔ پیپ کیا ہے؟ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن، جو آپ کے ہاں پبلک آفس ہولڈر کہلاتا ہے۔ تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ کرپشن صرف اس صورت میں نہیں ثابت ہوتی کہ آپ کسی سے نوٹ لیتے ہوئے پکڑے جائیں۔ ویسے یہ جتنے سیانے ہیں مجھے لگتا ہے ایک دن یہ بھی اس طرح بھی ثابت ہو جانا ہے، کسی سے بیگ لیتے پکڑے جائیں گے، لیکن صرف یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کے اثاثے جو آپ سے برآمد ہوتے ہیں آپ کے آمدن سے زائد، وہ کافی ہیں۔ دوسرا ایک چیز جو صرف نظر کر دی گئی وہ منی لانڈرنگ ہے۔ منی لانڈرنگ وہ ناسور ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان گرے لسٹ میں ہے فیٹف کی، اس کو بھی صرف نظر کر دیا گیا۔ ان کے اوپر منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں اور یہ اس گروہ کے سرغنہ قرار پائے ہیں اس کیس کے مطابق جس نے منی لانڈرنگ کی۔ اب آ جاتے ہیں اس کے اندر جو ان کی ججمنٹ کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں صرف نظر ہوئی اور اس کے اوپر اپیل بنتی ہے اور نیب کو اس میں ضرور اپیل کرنی چاہیے۔ ایک یہ گراؤنڈ لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی جائے گی جی کہ نیب نے کہا ہے کہ شہباز شریف کا کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں ہے، کسی بھی ٹی ٹی کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں ہے۔ یہ جی ہائی کورٹ کے فیصلے نے کہہ دیا ہے۔ پہلی بات میں نے بتا دی کہ یہ بیل آرڈر ہے۔ دوسرا، نیب کا اگر آپ والیوم 1 میں ریفرنس دیکھیں اور آئی او رپورٹ دیکھیں تو نیب کا کیس کیا ہے کہ شہباز شریف کے ایسٹس میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ اس کے خاندان کو ملنے والی جعلی ٹی ٹیز کے تھرو ہوتا ہے، جس کو شہباز شریف خود ڈائریکٹلی استعمال کرتا ہے، اور وہ سارے اثاثے استعمال ہوتے ہیں ان کی پہلی جو زوجہ ہیں نصرت شہباز، ان کے اکاؤنٹ سے۔ اور کچھ ایسے انسیڈنٹس ہیں جو اس آرڈر میں نہیں لکھے گئے، لیکن میں آپ کو ان کا حوالہ دینا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ آئی او رپورٹ میں اور ان 55 والیومز میں اس کا ایویڈنس ہے جو کورٹ میں کچھ پروڈیوس ہو چکا ہے اور باقی پروڈیوس ہونا باقی ہے۔ اس میں سے سب سے پہلے ضروری یہ ہے، ڈائریکٹ ٹرانسفر ہے 4.9 ملین کا اگست 2008 میں نصرت شہباز سے شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں ان کے پرسنل یوز کے لیے۔ جو ٹوٹا لینڈ کروزر ہے شہباز شریف صاحب نے جو انہوں نے امپورٹ کی تھی اس کی ڈیوٹی پے کی، اور یہ صفحہ نمبر 150 ہے آئی او رپورٹ کا، صفحہ نمبر 150 ہے۔ اس کے اندر یہ واضح طور کے اوپر ڈیٹس کے ساتھ اور پوری چیز دی گئی ہے اور ساتھ اس کے ایویڈنس لگا ہوا ہے۔ معاملہ بڑا سمپل سا ہے، آپ اگر سمجھتے ہیں آپ فیصلہ کر لیجئے۔ دوسرے ملکوں میں جیوری ٹرائل ہوتا ہے جو فیکٹس کے اوپر فیصلہ کرتا ہے، میں آپ کو جیوری بنا دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں شہباز شریف نے ڈائریکٹ پیسے وصول نہیں کیے اپنے اکاؤنٹ میں، کیا یہ ضروری ہے کہ اس کے اپنے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ آئے ہوں؟ میں نے کسٹم ڈیوٹی دینی ہے اپنی گاڑی کی، میری بیوی کے اکاؤنٹ میں اسی دن سیم ڈیٹ، تاریخ بھی مینشن ہے اگست کی 2008 کی، 4.9 ملین ہی آتا ہے ٹی ٹی کی صورت میں جو کہ جعلی ٹی ٹی ہے، اور اسی دن اس کے اکاؤنٹ سے میرے اکاؤنٹ میں آتا ہے اور میں کسٹم ڈیوٹی ادا کرتا ہوں۔ اب مجھے بتائیے میرے بھائی، یہ اتنا کنیکشن کافی ہے یا اس سے زیادہ کوئی تارے لگا کے کنیکشن ثابت کرے؟ یہ ایک پہلی تھی چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے جو صرف نظر ہو گئی۔ دوسرا ایک اور انسیڈنٹ ہے صفحہ نمبر 53 آئی او رپورٹ کے، اس میں یہ کہا گیا ہے جی یہ نصرت شہباز ڈپینڈنٹ نہیں ہیں۔ نصرت شہباز ٹیکس ڈکلیریشن میں بتاتی ہیں میری آمدن تو ادھر سے آ رہی ہے ساری۔ ایک انہوں نے 810 کنال ڈفرنٹ موزاز میں تحصیل چونیا اور فیروز والا میں گفٹ شو کی ہوئی ہے کہ جی مجھے گفٹ ملی ہوئی ہے شوہر کی طرف سے۔ کہتے ہیں کنیکشن نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ وہ زمین آج بھی آئی او رپورٹ میں صفحہ 53 پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ زمین آج بھی شہباز شریف کے نام پہ ہے، ٹرانسفر ہی نہیں ہوئی۔ ایف بی آر کے ریکارڈ میں انہوں نے اپنی دکھائی ہوئی ہے نصرت شہباز صاحبہ نے، اور آگے سے
शहबाज शरीफ साहब के नाम पे अभी भी आज मौजूद है रेवेन्यू के रिकॉर्ड के मुताबिक, और ये भी नैब के रेफरेंस का और वॉल्यूम का हिस्सा है। फिर एक और चीज़ कि शहबाज शरीफ साहब ने टीटी की अमाउंट इस्तेमाल नहीं की, ये भी आपको बतलाएंगे मुस्लिम लीग नून वाले दोस्त आके, ये भी गलत है। उन्हें काइंडली रेफ़र कीजिएगा आईओ रिपोर्ट के सफ़ा नंबर 52 और उसके साथ मुंसलिक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को। 2015 और 16 के दौरान 3 प्रॉपर्टीज़ एक्वायर की गई शहबाज शरीफ साहब की जो वाइफ हैं तमीना दुरानी साहिबा के नाम, जिनमें से एक है हाउस नंबर 8-7 ब्लॉक ए फेज़ 5 DHA लाहौर में, 24 मिलियन उसकी कीमत दिखाई गई। दूसरा है हाउस एट विस्परिंग पाइन मोज़ा मखनियाल, 14.7 मिलियन, ये इस्लामाबाद में है। आईओ रिपोर्ट के मुताबिक और इस जो एविडेंस इस रेफरेंस में पेश किया गया है उसके मुताबिक ये प्रॉपर्टी जो है, ये अगर मैं आपको पढ़ के बता दूं तो ये उन टीटीज़ के बदले में जो नुसरत शहबाज के अकाउंट में आती हैं, एक उसमें वहाँ से पैसे निकाल के ट्रांसफ़र किए जाते हैं शहबाज शरीफ के अकाउंट में और वो करते हैं। दूसरा एक कंपनी है GNC, आपको याद होगा 2 इन्होंने अपने होनहार लोग, एक को पॉलिटिकल डायरेक्टर और एक स्ट्रेटजी डायरेक्टर CM सेक्रेटेरिएट में 10 साल अपॉइंट कर ही रखा, उनके नाम के ऊपर फ्रंट कंपनी थी, ये भी रेफरेंस का हिस्सा है। उसी दिन इनका कैश बॉय मसरूर अनवर वही एग्जैक्ट अमाउंट निकालता है और वही एग्जैक्ट अमाउंट इनके अकाउंट में डालता है। अब इनका लिंक कैसे इस्टेब्लिश होता है कि शहबाज शरीफ साहब के अलावा तमीना दुरानी साहिबा भी ये जाहिर करती हैं अपने टैक्स रिटर्न्स में कि ये प्रॉपर्टी मुझे शहबाज शरीफ ने गिफ्ट की है। जब सोर्स ऑफ इनकम आपने बताना है तो गिफ्ट फ्रॉम माय हस्बैंड, वो गिफ्ट फ्रॉम मेरे हस्बैंड आ गया और हस्बैंड ने जो पैसे डाले वो टीटी वाले पैसे इसके अंदर डाले। तो ये एक और चीज़ है जो आईओ रिपोर्ट के अंदर मौजूद है, लेकिन ये कहेंगे जी कि इसके अंदर कोई डायरेक्ट लिंक नहीं इस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये भी कहा गया कि आईओ रिपोर्ट ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया सोर्स ऑफ शहबाज शरीफ की इनकम का, तो वो भी मैं अर्ज़ कर दूं कि आईओ रिपोर्ट के सफ़ा नंबर 55 में ये लिखा हुआ है एक्यूमुलेशन ऑफ एसेट्स बाय अक्यूज मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इन हिज ओन नेम। ये वाज़े तौर पे इस चीज़ का सबूत है कि ये सारे कॉन्ट्रडिक्शंस मौजूद हैं। ये एक अपीलेबल ऑर्डर है, इसके ऊपर इनको अपील करनी चाहिए और बड़े वाज़े इसके अंदर प्रिंसिपल्स मौजूद हैं और जितनी इसके अंदर ये लेंथी जजमेंट है ये भी सुप्रीम कोर्ट के जो प्रिंसिपल्स लेड डाउन हैं उनके खिलाफ है। अब कंक्लूजन में बड़ी एक सिंपल सी चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये तमाम चीज़ें जो रेफरेंस का हिस्सा हैं इसका आज तक एक तो चीज़ है जो कोर्ट ऑफ लॉ में होनी है, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया उसके ऊपर अपील होगी, इंशाअल्लाह वो चीज़ें सारी खुल के सामने आ जाएंगी और ये बेल ऑर्डर है, ये सारा केस चलना है। आज दिन तक एक तो हो गया ना कोर्ट ऑफ लॉ, एक है कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन, अवाम की कोर्ट। आप प्राइवेट शख्स नहीं हैं, आप सियासी शख्स हैं। आज तक ना इनके बड़े भाई नवाज शरीफ ने वो ज़राए बताए कि लंदन के फ्लैट्स कहाँ से खरीदे गए थे। मैं कहता हूँ एक लम्हे के लिए छोड़ दें, 90s में खरीदे इन्होंने, पूरी दुनिया जानती है। आप में से बहुत सहाफ़ी सीनियर लोग जानते हैं, वो नवाज शरीफ साहब को इंटरव्यू करते रहे लंदन में 90s में, वो छोड़ दें। 2004 में बता दें उसके ज़राए कहाँ से आए थे, क्या सबूत थे उनके पास। इसी तरह से शहबाज शरीफ और इनके साहबजादे बता दें, मसरूर अनवर, पापड़ वाला, रेडी वाला, फलूदे वाला, उनसे इनका क्या ताल्लुक है कि वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की टीटीज़ इनके अकाउंट में भेज रहे हैं। वो शख्स जो उन मुल्कों में कभी गए नहीं, ये वो इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो इनको अपने ट्रायल में तो देने पड़ेंगे और ट्रायल का भी फैसला होना बाकी है, लेकिन कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन में भी इनसे पूछा जाना चाहिए, आज भी पूछा जाना चाहिए। जब भी ये अवाम के सामने आए तो इनसे पूछा जाए कि मंजूर पापड़ वाले से आपका ताल्लुक क्या है, क्योंकि जब तक इस सवाल का ये जवाब नहीं देंगे कि मंजूर पापड़ वाले की, और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मंजूर पापड़ वाले के नाम से उसके आईडी इस्तेमाल हो के इनके बच्चों के अकाउंट में वो पैसे आए हुए हैं जो इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। इनके बीवी के अकाउंट से पैसे निकाल के इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, अपनी गाड़ी की कस्टम ड्यूटी दी है। उस कनेक्शन को ये कैसे जुटलाएंगे?
کیا انہوں نے کبھی سوال نہیں کیا کہ یہ کون ہے بھائی منظور اتنا اچھا آدمی ہے, ہمیں پیسے دیے جا رہا ہے وہ بھی ڈالرز؟ تو یہ سوال ان کا جواب دینا پڑے گا, اتنی جلدی جان خلاصی نہیں ہوگی. بہت شکریہ. تھینک یو. جی جناب مقبول. جی مطلب دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ضمنی نشستیں ہوئی ہیں جس کے اوپر آپ انتخابات کی بات کر رہے ہیں, یہ زیادہ تر وہ نشستیں تھیں جس کے اوپر پہلے ہی پی ایم ایل این کی یا پیپلز پارٹی یا اپوزیشن پارٹی جو ہے جیتی تھی سوائے کراچی کی سیٹ کے. لیکن اوور آل ان شاء اللہ تعالیٰ پی ٹی آئی کی ابھی بھی دیکھیے اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے, پاکستان میں کوئی 1100-1200 نشستوں کے اوپر الیکشنز ہوتے ہیں. پی ٹی آئی کے علاوہ تو کوئی اور جماعت جو ہے وہ پورے ملک گیر الیکشن لڑنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی. پی ایم ایل این صرف سینٹرل پنجاب کی پارٹی ہے, پیپلز پارٹی صرف انٹیریئر سندھ کی پارٹی ہے, اور سوائے عمران خان کے جس کا ووٹ کوئٹہ میں بھی ہے اور پشاور میں بھی